नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरह तौबा की आयत नंबर 34 का मुताला करेंगे। ये आयत माल, उलमा और उनकी गलत रविश और सोने चांदी को जमा करके ख़र्च ना करने के बारे में बहुत सख्त तनबीह करती है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन्ना बेशक, कसीरा बहुत, मिनल अहबारी उलमा में से, वर रुहबानी और राहिब, लयकुलूना खाते हैं, अमवाला माल, अन्नासी लोगों के, बिलबातिली नाहक तौर पर, व यसुद्दूना और रोकते हैं, अन सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के रस्ते से, वल्लज़ीना और वो लोग जो यकनिज़ूना जमा करके रखते हैं, अज़्ज़हबा सोना, वल्फ़िद्दता और चांदी, वला युनफ़िक़ूनहा और वो उसे खर्च नहीं करते, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के रस्ते में, फ़बश्शिरहुम तो उन्हें खुशखबरी सुना दो, बिअज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब की। तो इसका तर्जमा कुछ यूँ है, ए ईमान वालो, बेशक बहुत से उलमा और राहिब लोगों का माल नाहक खाते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, और जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और इसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। यानी ये तंज़िया अंदाज में कहा जा रहा है कि उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। अच्छा, इस आयत में अब जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? पहला पॉइंट ये है कि ये जो बात की जा रही है कि बहुत से उलमा और राहिब लोगों का माल नाहक खाते हैं। नाहक माल खाने से क्या मुराद है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो राहिब हैं ये वो हैं जो यहूद और नसारा के जो आलिम होते थे, पढ़े लिखे लोग जिनको इल्म दिया गया था या जो किताबों का इल्म जानते थे, जैसे हमारे यहाँ मौलवी हजरात हैं या उलमा हैं, तो यहूद और नसारा में भी उलमा थे। तो ये उनके बारे में बात की जा रही है। अगरचे मिसाल जो है उनकी यहाँ दी गई है, लेकिन हुक्म जो है वो आम है, यानी कि ये हमारे जो मुसलमान उलमा हैं ये उनके ऊपर भी अप्लाई होता है कि हर वो शख्स जो दीन को कमाई का ज़रिया बनाएगा, लोगों को गुमराह करेगा और हक बात छुपाएगा, वो इस आयत की वईद में फिट बैठता है। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है कि ये लोग दूसरे लोगों का माल नाहक खाते हैं, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि पैसे लेकर फतवा जारी कर देना, रिश्वत लेकर शरीयत को तोड़ मरोड़ करना और फिर एक ऐसा हुक्म जारी कर देना जो कि उन लोगों के लिए ईजी था फॉलो करना। जहाँ पे शरीयत का कोई हुक्म सख्त मालूम होता था, ये लोग क्या करते थे, उसको तोड़ मरोड़ कर या उसमें से कोई लूप होल निकाल के और रिश्वत लेके, पैसे लेके तो जो है फतवा जारी कर देते कि नहीं ये जायज़ है, आप इसको कर सकते हैं, या इतना जायज़ है और इसके बाद अगर आप करेंगे तो हराम है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ। जैसे ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में ये बहुत ही कॉमन है ये चीज़ कि जब घर किसी ने ख़रीदना हो तो यहाँ पर कानून ये है कि मॉर्गेज पे आप घर ले सकते हैं, यानी किस्तों पे जिसको कहते हैं ना घर लेना। तो वो ज़ाहिर है आपको बैंक देता है और बैंक जो है वो सूद चार्ज करता है, ठीक है, वो सूद लेता है आपसे कर्ज़ देने पर। तो अब कुछ उलमा जो हैं, जो इस तरह के उलमा हैं, जैसे कि इस आयत में जिन उलमा का जिक्र हो रहा है, वो क्या कहते हैं कि जी पहला घर जो है सिर्फ अगर आपने रहने के लिए लेना है और आपकी नीयत उसको बेचने की या उसको बिज़नेस के लिए यूज़ करने की या उसको किराए पर चढ़ाने की अगर नहीं है और आपकी ये बेसिक नीड है, तो फिर आप पहला घर, एक घर आप मॉर्गेज पे ले सकते हैं। लेकिन इनको कोई ये पूछे कि जो मॉर्गेज है उसमें इंटरेस्ट तो फिर भी देना ही पड़ेगा ना, ठीक है, चाहे वो पहला घर है चाहे वो 10वां घर है, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट या सूद जो है वो अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, ठीक है। तो बात जो है वो बेसिक नीड की नहीं है, बात ये है कि आप अल्लाह और रसूल के हुक्म को मान रहे हैं या नहीं। और जहाँ तक बात बेसिक नीड की है, बेशक घर इंसान की बेसिक नीड होता है, लेकिन आपको दूसरी ऑप्शंस भी देखनी चाहिए। अगर आप रेंट पे रह सकते हैं तो सारी ज़िंदगी रेंट पे रह लें, अगर आप नहीं, आप कैश पर
گھر افورڈ کر سکتے بائی کرنا، اگر آپ کے ریسورسز اتنے نہیں ہیں تو پھر آپ رینٹ پہ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اس دنیا میں جو ہے یہ تو ایک امتحان ہے، انسان کو بعض اوقات آزمائشیں آتی ہیں، وہ فائنینسز بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی صحت بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی بھی طرح کی آزمائش جو ہے وہ آپ پر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ جو ہیں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش ہے، یہاں پر ہمیں مرتے دم تک کسی نہ کسی مشکل کا سامنا رہے گا ہی، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ ہمارا کھانا ہے، چاہے وہ ہمارے کپڑے ہیں، یہ بھی ساری بیسک نیڈز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر کوئی کہے کہ جی گھر آپ پہلا لے سکتے ہیں، تو پھر اس طرح تو پہلا قتل بھی کر سکتے ہیں، پہلی دفعہ زنا بھی کر سکتے ہیں، پہلی دفعہ کسی کا جو ہے وہ آپ کوئی حق مار سکتے ہیں ایک دفعہ، اور بس کہہ دیں کہ جی فرسٹ ٹائم تھا تو یہ میرے لیے جائز ہے۔ نہیں، یہ چیز اپلائی ہی نہیں ہوتی، یہ چیز ویلڈ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں۔ تو جو لوگ جو ہیں وہ اسٹرکٹلی اس چیز کو فالو کرتے ہیں وہ ساری زندگی رینٹ پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں مورگیج کی طرف جاتے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ شریعت کو توڑنا موڑنا، شریعت میں کسی قسم کی چینجنگ کرنا، چاہے وہ علماء کر رہے ہیں، چاہے وہ عام انسان کر رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دین کے نام پر دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، یا رشوت لینا، نذرانے لینا، یا ناجائز چندے اکٹھے کرنا۔ بعض جو ہیں وہ علماء، مطلب وہ اپنے آپ کو علماء ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہمیں بہت علم ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ ان کا پورا بزنس چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں سے چندے لے کر انہوں نے پوری اپنی جائیدادیں بنائی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے بالکل ناجائز ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ حق بات اگر آپ چھپا لیں، ٹھیک ہے، لوگوں سے کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ اگر ہم یہ بات بتائیں گے دین کی تو لوگ جو ہیں وہ دین سے متنفر ہو جائیں گے، تو چلو اس کو چھپا لو اور دین کو میٹھا بنا کر پیش کرو کہ یہ دین ہمارا بہت میٹھا میٹھا ہے اور یہ اس میں شائستگی ہے۔ نہیں، ہمارا دین جو ہے بہت سخت بھی ہے، جہاں پر جو چیزیں جس چیز کا قانون ہے، جو اصول ہے وہ اصول ہے، چاہے وہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس چیز کو چھپا لینا کہ لوگوں کو جو ہے اس میں ایز محسوس نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے آسانی نہیں رہے گی، تو اس کو چھپا لینا، یہ علماء جو ہیں یہ ان کو الاؤ نہیں ہے، اور وہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دیندار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت تو بات ہو رہی تھی یہود و نصارہ کے جو علماء تھے ان کی، لیکن یہ ایک کامن چیز ہے، ایک جنرل چیز ہے، اور یہ آج کے جو مسلمان علماء ہیں ان پر بھی لاگو ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہوپفلی آپ کو اس پوائنٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سونا چاندی جو لوگ جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، مال رکھنے سے ہمارا دین منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ آیت جو ہے وہ مال رکھنے سے منع نہیں کر رہی۔ ظاہر ہے بہت امیر لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے اچھے حلال بزنسز ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیتا ہے، اس میں وہ بڑھتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ حرام کما رہے ہیں، وہ حلال میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اور حلال میں بلکہ زیادہ برکت ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی مال رکھتا ہے اور اچھا پہنتا اوڑھتا ہے، اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لگژری لائف سٹائل ہے، دیٹس فائن، لیکن اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، اگر وہ اپنے مال کو وہ اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اس کو اپنا خدا سمجھ بیٹھتا ہے، اس کو اپنا مقصد زندگی بنا دیتا ہے کہ میں اور مال کماؤں اور مال کماؤں، اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف اس کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ ایسے لوگوں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، یعنی پیسے پہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں، لیکن اس کو آگے خرچ نہیں کر رہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو سفید پوش ہیں یا جو ضرورت مند ہیں، اگر ان کی مدد نہیں کر رہا، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی اس نے آگے مال دینا ہے نا، اپنا تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر وہ آگے اس کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یا زکوٰۃ جو کہ ایک بیسک جو ہے وہ ہمارے دین کی جو ایک بنیاد ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے، تو اگر وہ نہیں کر رہا تو یہ چیز پھر ذخیرہ اندوزی میں آتی ہے، اور یہ ٹوٹلی جو ہے وہ گناہ ہے اور یہ الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ صرف مذہبی طبقے تک یا بڑے بڑے جو لوگ ہیں خالی ان تک محدود نہیں ہیں، ہر صاحب اثر شخص جو ہے وہ اس کے انڈر آ سکتا ہے۔
اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونا چاندی رکھتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی ان ادر ورڈز جو زکوٰۃ اس کی نہیں نکالتا، تو قیامت کے دن وہ آگ کی تختیوں میں بدل دیا جائے گا. یعنی کہ وہ جو سونا چاندی ہے وہ آگ کی تختیوں میں بدل دیا جائے گا، اور اس سے جو ہے اس کے جسم کو داغا جائے گا، اس کے ماتھے کو، اس کی کمر کو، اس کے سینے کو. تو یہ چیز جو ہے یہ ضرور مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں رزق دیا ہے، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، تو ہم نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا. یعنی وہی اس کا مال ہے جو اس نے کنزیوم کر لیا نا. اگر آج وہ مر جائے گا تو اب آپ خود سوچیں کہ قبر میں تو ساتھ نہ لے کے جائے گا، تو جانا کیا ہے؟ وہی جو وہ اپنے ساتھ اعمال کی صورت میں لے کے جائے گا. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے، کہ اس نے زکوٰۃ دی تھی یا نہیں، یہ چیز اس کے ساتھ جائے گی. لیکن جو مال اس نے کمایا ہے، بے شک اس کے بینک بیلنس میں پڑا ہوا ہے، بے شک اس کے گھر میں پڑا ہوا ہے، جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ سب تو یہیں کی رہ جائیں گی نا. ٹھیک ہے، وہ تو نہیں ساتھ لے کے جا سکتا. تو آج کے دور میں اس آیت کا جو عملی پیغام ہے، فرسٹ آف آل تو یہ کہ حق بات نہیں چھپائیں. ٹھیک ہے، اس چیز کے ڈر سے کہ لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے یا لوگوں کے لیے یہ چیز کمفرٹیبل نہیں ہے میں اس چیز کو چھپا لوں، تو عالم جو ہے اس کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بات کو صحیح اور پورا پہنچائے، چاہے کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، چاہے کوئی اس پر عمل کرے نہ کرے، کسی کو پسند آئے نہ آئے، لیکن اس کا پورا بتا دینا ضروری ہے، ورنہ عالم جو ہے وہ گنہگار ہوگا. اس کے بعد دین کی کمائی جو ہے، یعنی دین کو جو ہے وہ کمائی کا ہتھیار نہ بناؤ. دین جو ہے آپ اگر کسی کو سکھا رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی کو قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں یا آپ کسی کو دینی تعلیم دے رہے ہیں، تو اس کے اوپر فیس چارج کرنا بالکل بھی منع نہیں ہے. آپ فیس چارج کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. علم سکھانے کے لیے استاد جو ہے وہ پیسے چارج کرتا ہے، جیسے دنیاوی علم سکھانے کے لیے لوگ چارج کرتے ہیں، لیکن اس کو کمائی کا ہتھیار نہ بنائیں، یعنی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. اور اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کو اپنا مقصد زندگی نہ بنائیں. ٹھیک ہے، لالچ میں نہ پڑیں، بلکہ زکوٰۃ اور صدقہ کرنے کو معمول بنائیں. ٹھیک ہے، اور آخر میں یہ فرمایا کہ جو یہ چیز کرے گا اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. اور یہ سارکاسٹک وے میں کہا گیا ہے، طنزیہ انداز میں کہا گیا ہے کہ ان کو پھر خوشخبری سنا دو. ٹھیک ہے، یہاں پر تو ان کے لیے آسانیاں ہو گئیں میرے دین میں یا میری شریعت میں توڑ مروڑ کر کے، لیکن آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے، تو ہوپفلی آپ کو اس آیت کی سمجھ آ گئی ہوگی. آخر میں میری ہم سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم رکھے، ہمیں مال کا غلام نہیں بلکہ امین بنائے، ہمیں صدقہ اور زکوٰۃ اور اس کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے، اور حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگلی آیت انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.